Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे क्लास 4 उर्दू, सबक नंबर 2, जो कि आपकी बुक की पेज नंबर 10 से शुरू होता है और इसकी सरगर्मियों समेत ये आपका मुकम्मल हो रहा है सफ़ा नंबर 13। जी, ये सफ़ा नंबर 13 पर आपका सबक नंबर 2 मुकम्मल है। सबक नंबर 2 हमारी नात है और नात भी एक नज़म होती है। ठीक है, कैसी नज़म? वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की जाएं, यानी उनकी खूबियाँ और उनकी तारीफ़ की जाए। ठीक है, तो मैं आपको नात अच्छी तरीके से पढ़ के समझाऊंगी, आपने इसको समझना भी है और फिर खुद इसकी रीडिंग करनी है। तो शुरू करते हैं। बड़ी जां फिजा हैं मदीने की गलियां। मदीने की गलियां क्या हैं? जां फिजा यानी ताजगी जां और सुकून जां। ठीक है, इसकी मीनिंग्स आपको दी हुई हैं। मदीने की जो गलियां हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ सुकून महसूस होता है। ठीक है, हमारे जिस्म में हमें ताजगी महसूस होती है, एक मुसरत महसूस होती है, खुशी महसूस होती है कि सबसे जुदा है मदीने की गलियां, क्योंकि हम मदीने का बहुत एहतराम करते हैं। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, जहाँ उनका रोज़ा मुबारक है। तो उसके एहतराम के बायस हमें उसकी यानी उस शहर की गलियां भी बहुत प्यारी हैं। वो रंजो अलम हो कि दुख दर्द सारे, हमें जिस कदर शदीद गम हो, परेशानियां हो, किसी दुख में मुब्तला हैं हम, ठीक है, कोई भी दिल में हमारे दर्द मौजूद है, तो आगे क्या कहता है शायर? सभी की दवा है मदीने की गलियां। यानी जब हम वहाँ जाते हैं मदीने की गलियों में, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जाते हैं, तो हम अपने सारे रंज व गम, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। ये हसरत है दिल में कि तैबा को जाऊं। ठीक है, दिल में क्या ख्वाहिश है मेरे? कि मैं मदीना शहर जाऊं। मेरा आसरा है मदीने की गलियां। यानी हर गम में, हर दुख दर्द में मेरा सहारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ मदीने की गलियां। बरसती है रहमत ही रहमत वहाँ पर, वहाँ अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। क्यों? क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। बड़ी पुरफज़ा है मदीने की गलियाँ। तो मदीने की गलियाँ हमारे लिए पुरफज़ा हैं, यानी बहुत ही खुशगवार हैं, जो हमें दर्द व गम से निजात दिलाती हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमारे लिए मदीना शहर जो है बहुत अहमियत का हामिल है। और वो किस वजह से? क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, जहाँ उनका रोज़ा मुबारक है। लिहाजा इस अकीदत और एहतराम की वजह से हमें वो शहर बहुत अजीज़ है और उसकी गलियाँ भी अजीज़ हैं, उसकी खाक, उसकी मिट्टी भी हमें अजीज़ है। इसलिए वो अपने शहर की तारीफ़ करते हैं। मज़ीद शायर क्या कहता है? गुज़रगाह नबियों के सरताज की हर गली है। यानी नबियों के जो सरताज हैं वो कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यकीनन मदीने की हर गली से गुज़रे। बड़ी बेबहा है मदीने की गलियां। तो हमारे लिए ये गलियां और भी जो हैं बाइज़्ज़त हैं। ठीक है, जमाती है नक्शा जो चश्मे तसव्वुर, यानी हम जो देखते हैं मदीने की गलियों को, हम जो देखते हैं, जो नक्शा हमें नज़र आता है उसका, और हम देखकर जो ख्याल करते हैं इन गलियों को, कुछ इससे सिवा हैं मदीने की गलियां। तो दर हकीकत क्या है? वो मदीने की जो गलियां हैं वो उससे भी बढ़कर हैं। यानी हम उन गलियों की अज़मत को, उन गलियों की हैसियत को नहीं समझ सकते, क्योंकि वहाँ वो किसकी गुज़रगाह बनी थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो हमारे ख़याल से भी बढ़कर हैं।
ضیا دیدہ و دل میں ان کو بسا لوں. شاعر اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ میں ان گلیوں کو اپنی نظر میں، ٹھیک ہے، اپنے خیال اور تصور میں، اپنے دل میں انہیں بسا لوں. بڑی خوشنما ہے مدینے کی گلیاں، کیونکہ مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ بہت خوشنما ہیں، بہت خوبصورت ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی گلیاں ہیں. تو یہ یقیناً آپ لوگوں کو یہ نعت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی. یہ نعت ہماری نظم ہے، وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں، سوالات دیے گئے ہیں، اور بھی بک ایکٹیویٹیز اس میں شامل ہیں جو آپ کے پاس یہاں حل ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اسائنمنٹ میں آپ کے لیے اسے حل کر دیا ہے. کیسے کرنا ہے آپ نے اس کا ورک؟ ہمیشہ کی طرح پہلے آپ نے اس کا عنوان تحریر کرنا ہے، اس کے بعد ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے. الفاظ معنی وہی طریقہ کار ہے. آپ کے پاس 5 سوالات ہیں، ہیڈنگ وائز آپ کو 5 سوال کرنے ہیں. سرگرمی کتاب اور کاپی میں حل کریں. ٹھیک ہے، کون سی سرگرمی ہے ہمارے پاس یہاں پر؟ ایک سرگرمی تو آپ کے پاس حل ہے. یہ والی سرگرمی آپ کو کیسے کرنی ہے؟ یہ سرگرمی آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. یہ آنسر آپ کے پاس سالو ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اسائنمنٹ میں سالو ہے. آپ نے اسی طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے. بک میں اشعار مکمل کرنے، تو آپ کے پاس جو بک ایکٹیویٹی آپ کو یہاں پیپر میں دی گئی ہے وہ آپ نے بک میں ہی سالو کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس طریقے سے سالو کرنی ہے کہ جو لائن آپ کو دی گئی ہے وہ آپ نے یہاں سے دیکھنی ہے، اور یہاں جو آپ کو ڈیش دیا ہوا ہے اسے آپ نے فل کرنا ہے. پیج نمبر 13 کی آپ کو جو دی گئی ہے، جملوں کو پڑھیں اور بتائیں کہ ان میں کس زمانے، ماضی، حال، مستقبل کا ذکر کیا گیا ہے. ڈیفینیشنز آپ نے اگر اس کی نہیں پڑھی ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. فعل ماضی، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں فعل کیا ہوتا ہے. فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کو، جملے میں کوئی بھی کام. جیسے عدیل پڑھ لکھ کر اچھا انسان بنے گا، تو اس میں جو پڑھ لکھ کر ہے وہ فعل کہلاتا ہے. لیکن ہم اس میں جو بات کر رہے ہیں وہ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ لکھ کر اچھا انسان بنے گا، نہ وہ بنا تھا نہ وہ بنا ہے، بلکہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ بنے گا. ابھی وہ پڑھ رہا ہے، ابھی لکھ رہا ہے، ابھی وہ بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو اس میں ہم آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ زمانہ. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ مستقبل، یعنی آنے والا کل. ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو یہ جملے بک میں دیے گئے ہیں. پیج نمبر 13 پر آپ کے پاس ہیں یہ تمام جملے. استانی بچوں کو پڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت پڑھا رہی ہے. ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے جملے سے؟ کہ یہ جملہ ابھی موجودہ وقت کے بارے میں ہے. تو وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ حال. ٹھیک ہے، ہم کیا لکھیں گے؟ حال. ہمارے پاس موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ حال. پچھلے ہفتے ہمارے اسکول میں ہفتہ صفائی منایا گیا. یعنی پچھلے ہفتے، ہم گزرے ہوئے وقت کی بات کر رہے ہیں، تو پچھلے ہفتے منایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ ماضی. ہمارے پاس تینوں سینٹنس آ گئے، تینوں جملے آ گئے. سب سے پہلا جملہ آپ کا مستقبل کے بارے میں دیا گیا ہے کہ آپ نے بننا ہے. ابھی آپ بنے نہیں ہو، ابھی آپ اچھے انسان بنیں گے. لہٰذا ہمیں جملے سے محسوس ہوا کہ یہ آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مستقبل. اسی طریقے سے نمبر 2 میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے. استانی بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو یہ حال کی بات ہو رہی ہے. پڑھاتی تھی نہیں کہا گیا، پڑھائے گی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ پڑھا رہی ہے. تو یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کیا کہلائے گا؟ حال. اسی طریقے سے صفائی منایا گیا، یعنی منایا گیا تھا، منا رہے ہیں.
یا منائیں گے ایسا کچھ نہیں آیا اس میں، بلکہ ہمیں صاف بتا دیا گیا پچھلے ہفتے. پچھلا کیا ہوتا ہے؟ جو گزر چکا. اب جو گزر چکا ہے تو اس حوالے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی. وہ زمانہ گزر گیا. 3 زمانے ہیں: ماضی جو گزر گیا، حال جو موجود ہے، اور مستقبل جو آنے والا ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں کو آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. انہیں سمجھنے کے بعد آپ یہ جملے صحیح طریقے سے حل کر سکیں. ویسے تو آپ کے پاس یہ حل ہے، موجود ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں سب لکھ دیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھنے ہیں تاکہ آپ اسے آئندہ کوئی بھی جملہ آپ کے سامنے ہو تو آپ پہچان کر بتا سکیں کہ یہ گزرے ہوئے وقت کی بات کی جا رہی ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ماضی. یہ موجودہ وقت کی بات کی جا رہی ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ حال. اور یہ آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تو کیا کہلائے گا؟ مستقبل. پیج نمبر 13 پر آپ کو مزید ایکٹیویٹی دی گئی ہے. 21 سے 30 تک لفظوں میں گنتی لکھیں اور یاد کریں. آپ کو اردو میں گنتی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور صرف آنی نہیں بلکہ لکھنا بھی آنا چاہیے. زبانی نہیں، لکھنا بھی ہے آپ کو. تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی بھی بک میں سالو کرنی ہے. 21 سے 30 تک یہ بھی آپ کو یہاں پر لکھ کر دیے گئے ہیں. آپ نے انہی کو دیکھ کر بک میں سالو کرنا ہے. اسی پیج پر آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دی گئی ہے. درج ذیل الفاظ کو خوش خط لکھیں اور جملے بنائیں. ٹھیک ہے، یہاں بک میں آپ نے بنانے ہیں اور یہ جملے آپ کو کاپی میں بھی لکھنے ہیں. یہاں آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں. ان 5 لفظوں کو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے اور پھر اس کے سامنے آپ نے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 5 جملے بک میں بھی بنانے ہیں اور کاپی میں بھی بنانے ہیں. تو یہاں آپ کی جو یہ ایکٹیویٹی ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی. چیپٹر 2 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. یقیناً آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا. آپ نے یہ چیپٹر بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھی سے اچھی ریڈنگ آ جائے اور کام بالکل صفائی سے کرنا ہے، جس کا ٹاپک ہے قومی زبان. قومی زبان کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان رابطے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ملک کی اپنی ایک الگ قومی زبان ہوتی ہے. یوں تو پاکستان میں 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ 4 صوبے: سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. تو ان چاروں صوبوں میں صرف ان 4 زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں بستے، بلکہ اور بھی بہت سی زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور بھی بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں. اور ان سب کے درمیان رابطے کے لیے صرف اور صرف کون سی زبان کام آتی ہے؟ اردو. ٹھیک ہے، تو ہم اردو کے حوالے سے پڑھیں گے. ہر قوم کی ایک قومی زبان ہوتی ہے جو اس کے عوام کے مابین اتحاد اور رابطے کے ذریعے کے طور پر کام آتی ہے. یعنی ہر قوم کی ایک قومی زبان ہے جو عوام یعنی لوگوں کے مابین یعنی درمیان، لوگوں کے درمیان اتحاد اور رابطہ. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے میل جول بڑھانے کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے اور متحد ہونے کے لیے کون سی زبان ہے؟ قومی زبان. یعنی ہر ملک میں کوئی ایک زبان ایسی ہوتی ہے جو تمام لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ ہم چاروں صوبوں میں اور مختلف لوگوں میں رابطے کے لیے کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اردو. جو لب و لہجے کے معمولی فرق کے ساتھ، لب و لہجے یعنی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اردو زبان میں. ہماری ہر شخص اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اردو کے الفاظ استعمال کرتا ہے. کچھ الفاظ اس کی اپنی لینگویج کے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی سندھی ہے تو وہ سندھی کے کچھ الفاظ اس میں شامل کرتا ہے، اس کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی پختون ہے تو اس کی زبان میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا، لیکن کم سے کم وہ آپ کو اپنی اردو جو ہے اور اپنا مقصد جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو معمولی فرق کے ساتھ
پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو باہم یکجا کرنے والی قوت اسلام ہے۔ مسلمانوں کو کس قوت نے یکجا کیا، یعنی ایک جگہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کس نے کیا؟ اسلام نے۔ اسلام کے پیغام کی تبلیغ کے لیے اردو ایک مشترکہ ذریعہ بنی اور اسی نے اردو کو ایک منفرد مقام عطا کیا۔ یہ اس وقت یکجا کرنے کی بات ہو رہی ہے جب بر صغیر میں، یعنی جب پاکستان اور بھارت الگ نہیں ہوئے تھے، دونوں ایک ساتھ تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کون سی زبان کام آئی؟ اردو۔ ٹھیک ہے، تو اس اردو نے مسلمانوں کو باہم یکجا کیا، یعنی ایک جگہ ایک مقام پر لا کھڑا کیا، اور اس زبان کے ذریعے، کیونکہ وہاں کے لوگ اردو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، جس میں تقریباً تمام زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، تو یہ اردو اس وقت بر صغیر میں عام طور پر ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتی تھی، اس لیے اسلام کے پیغام کی تبلیغ کے لیے اردو جو ہے وہ مشترکہ ذریعہ بنی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا ذریعہ بنی جس کی مدد سے تمام لوگوں کو اسلام کا پیغام سمجھ میں آیا، اور اسی نے اردو کو ایک منفرد مقام عطا کیا۔ اور جیسے جیسے ہم اردو میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے تو اردو کو بھی ایک اچھا مقام حاصل ہوا۔ پاکستان کی قومی زبان اردو اور سرکاری زبان انگریزی ہے۔ ٹھیک ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے اور قومی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ حالانکہ اردو عالمی زبان ہے، عالمی یعنی دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اسی طرح اردو کی تعلیم دوسرے ممالک میں بھی دی جاتی ہے، جن میں چین، ترکی، جرمنی اور بھارت شامل ہیں، یعنی ان ممالک میں بھی اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، اردو زبان سکھائی جاتی ہے، اور کئی دوسرے ممالک میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قومی زبان کو فروغ دیں تاکہ ہماری قومی زبان زندہ رہے اور ہم ترقی کریں۔ تو کیونکہ یہ ہماری اپنی قومی زبان ہے، یعنی پاکستان کی قومی زبان ہے، لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس زبان کو فروغ دیں، ٹھیک ہے، اس کو مزید ترقی دیں تاکہ یہ زبان ہمیشہ زندہ رہے اور ترقی کرے۔ آپ کو یہ مضمون اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے، آپ نے اسے کاپی میں صفائی سے لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔